मैं और मुराद एक बार फिर से माँ बाप बनने के लिए तैयार हैं। फिर से? मेरी गोद में बच्चा होगा निमन। तुम दोनों का बहुत ख्याल रखूंगी। ये सही निशाने पर लगा। जी तो फ्रेंड्स, ड्रामा सीरियल गिरफ्त में आपने देखा कि अनीशा जो होती है वो अपनी भाभी से बात कर रही होती है, उसे बता रही होती है कि मैं आज बहुत खुश हूँ क्योंकि मुराद मान जाता है कि हम लोग बच्चा गोद ले लेंगे। इसलिए जो उसकी भाभी होती है वो भी उस बात पर मुबारकबाद दे रही होती है और साथ में समझा भी रही होती है कि ये जो तुम बच्चा मेड का कर रही हो ये तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। वो तुमने जो हमारा बच्चा था उसकी बात और थी, अगर कहीं और से करती तो और बात थी, लेकिन जो तुमने अपनी नौकरानी की बेटी का बच्चा लिया हुआ है ये बात गलत है, तुम जो इसे गोद ले रही हो। लेकिन वो कहती है कि नहीं, मैं इस बात पर राज़ी हूँ। वो इस बात पर निशा पहले ही बहुत खुश हो जाती है, वो समझती है कि मैं जो कर रही हूँ वही सही है, लेकिन उसको तो अंदर की बात का पता नहीं होता कि रूही किस जालों में है। वो अपनी भाभी से बात करने के बाद रूही को कॉल करती है और उसे बताती है कि मुराद मान गया है, मैं तुम्हारा बच्चा गोद ले लूँगी। जिस बात पर रूही बहुत खुश हो जाती है और उसे कहती है कि मैं तो पहले यही चाहती थी, अब जो भी होगा आगे से ही होगा। लेकिन उसे कहती है कि आप मान जाएं, उसको मानना ही था। वो दिल ही दिल में यही बातें करती है कि मुराद को मानना कैसे नहीं था, अगर मैं उससे कहूँ और ना माने तो फिर उसका जो वो खुलासा है मैं खोल के सबको बता दूँ। इसीलिए शायद मुराद मान जाता है कि वो समझता है कि शायद मैंने जो गलती की है, जो रूही ने उसे बताया हुआ है कि वही सच है, लेकिन फिर भी वो इस बात के लिए एग्री हो जाती है कि ठीक है। लेकिन जो अनीशा होती है उसको रूही के जो चालों हैं का अंदाज़ा नहीं है कि रूही किन चक्रों में पड़ी हुई है। रूही तो चाहती है कि मैं उसके पूरे घर पर, उसके शोर पर, सब पर कब्ज़ा करके यहाँ से अनीशा को निकाल दूँ और यहाँ पे अपना कदम जमा लूँ। लेकिन वो रूही से कहती है कि ठीक है, मैं तुम्हारा बच्चा ले लेती हूँ गोद। तो इस बात पर सब एग्री हो जाते हैं, मुराद मान जाता है और निशा इसलिए बहुत खुश हो जाती है और रूही को भी बता देती है। लेकिन जब रूही की माँ बाहर जा रही होती है तो उसकी वजह सहेली होती है वहाँ से गुजर रही होती है, तो उसकी माँ उससे कहती है कि देखो हमारे हाथों के पले बच्चे जो आज हमें देख भी नहीं रहे। तो वो वापस आती है और आकर उससे माफ़ी मांगती है, उसे कहती है कि इन सब के ज़िम्मेदार भी तो आप लोग ही हैं। लेकिन रूही की जो माँ होती है वो समझाती है कि मूसा ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, मूसा ने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया था, वो तो उससे सिर्फ बात करने गया था। तुम्हारे भाई इरफान ने भी तो कोई कसर नहीं छोड़ी, बस इन दोनों चक्करों में मिलजुल कर जो हो गया उसमें मूसा की वैसे कोई गलती नहीं है, वो तो बहुत अच्छा लड़का है। तुम लोग उसे गलत समझ रहे हो, जो अल्लाह की तरफ से होना होता है वही हो जाता है, लेकिन हम लोग नहीं समझ पाते। लेकिन रूही जो होती है वो अपनी माँ से झगड़ा करना शुरू कर देती है, बहस करती है, तैयार श्यार होकर बाहर जाने के लिए खड़ी होती है और उसकी माँ घर आ जाती है, उससे पूछती है कि कहाँ की तैयारी है। तो वो कहती है कि तुम चुप करके बैठ जाओ, मैं जहाँ मर्जी जाऊँ, मैं तो किसी नेक मकसद के लिए जा रही थी और तुमने बीच में आके टांग अड़ा दी है। वो तो दरअसल अपनी माँ को माँ समझती नहीं, उसे तो बिल्कुल बच्ची ही समझती है, जैसे मर्जी उससे बात कर ली और ना कर ली एक ही बात है। वो बाहर जाती है और बेगम साहबा के घर पहुँचती है शायद, तो वहाँ पे उसे कॉल आ जाती है और मूसा उसे कॉल करता है और उससे बात करने की कोशिश करता है। वो उससे कहती है कि उसे उसका जो होता है इल्ज़ाम उसी के सर पर डालने की कोशिश करती है। अपने आप को तो वो गुनहगार मानती ही नहीं ना कि मैंने कोई गुनाह किया है, लेकिन मूसा उसके प्यार की खातिर उसे तलाक भी दे देता है। और रूही जो होती है इन बातों को लेकर बहुत खुश हो जाती है कि मैं आज़ाद हो गई हूँ, अब जो मेरा दिल करेगा मैं वही करूँगी। फिर जी चंद माह के बाद उसके घर बेटे की विलादत होती है और वो इसको देखकर समझती है कि मेरे पास अब खजाने की चाबी आ गई है, अब तो जो मैं चाहूँगी वही होगा, जैसे मैं जिसको चाहूँगी अपनी उंगलियों के इशारों पर चलाऊँगी और सब वैसा ही होगा। ये से चाबी लगाऊंगी और मुराद भी आ जाएगा, मुराद का घर भी मिल जाएगा, निशा को भी निकाल देगी। अपने ज़हन में बहुत सारी प्लानिंग जो है वो घुमा रही होती है। उसको इस बात का एहसास ही नहीं होता कि मैं माँ बन गई हूँ और माँ के क्या हुकूक होते हैं और क्या नहीं, कैसे मैंने अपनी ज़िम्मेदारी निभानी है। लेकिन अनीशा को बच्चा मिलने के बाद वो बहुत खुश हो जाती है। वो कहती है कि मैं इसको अपने बेटे की तरह ही पालूंगी और तुम्हारा भी बहुत ख्याल रखूंगी, ये मत समझना कि मैं अब तुम्हारा ख्याल नहीं रखूंगी। मेरे लिए तुम दोनों ही बहुत अहम हो और जब तुम्हारा दिल करे तुम अपने बेटे से आकर मिल भी सकती हो। लेकिन रूही को तो पहले ही पता है कि अगर वो नहीं भी कहेगी तो मैंने तो फिर भी चली जाना है, मुझे कौन रोक सकता है, वो तो घर मेरा ही है। उसके तो ख्यालों में वो महल पहले ही उसका है। ये तो समझती नहीं कि वो अनीशा का घर है, लेकिन अनीशा इस बात को नहीं समझ रही। अब अनीशा को कैसे समझाएं।
لیکن جو روحی کی ماں ہوتی ہے وہ اسے سمجھانے کی پھر بھی کوشش کرتی ہے اور کہتی ہے کہ ٹھیک ہے، جو آپ لوگ کر رہے ہیں ہمارے لیے اتنا ہی بہت ہے، ہمیں ادھر مطلب کہ روحی کو آنے کی اجازت نہ دیں۔ وہ کہتی ہے نہیں، روحی اس کی ماں ہے، جب چاہے اس سے مل سکتی ہے، اور میں اب بچے کو گھر لے جاتی ہوں اور یہاں کی سارے جو بلز وغیرہ ہیں یہاں کی سب میں ہی پے کروں گی۔ اور باہر جاتی ہے اور مراد کو بچے کے لیے کہ میں روحی سے پوچھتی ہے کہ میں باہر چلی جاتی ہوں اور مراد کو بھی بچہ دکھا لیتی ہوں، اور روحی کہتی ہے ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، آپ چلی جائیں، جیسے بہت معصوم ہوتی ہے۔ اور مراد کو جب بچہ دیتی ہے انیشا تو وہ کہتا ہے، وہ اسے پکڑتا ہی نہیں ہے، جلد بازی میں وہ کہتا ہے نہیں چھوٹا ہے، میں پکڑ کے ڈر جاؤں گا، گھبرا جاؤں گا، لیکن اصل بات تو وہ بتاتا ہی نہیں۔ ابھی اپنے ہی اندر اس نے جو بات ہے وہ ساری رکھی ہوئی ہے، اس نے انیشا کو کسی بات پر کوئی ظاہر ہونے نہیں دیا۔ وہ یہ نہیں چاہتا کہ میری کوئی غلطی کی بات جو ہے وہ انیشا کے سامنے آئے اور اس کے دل کو گہرا صدمہ لگے، کیونکہ وہ دونوں ایک دوسرے سے بے حد محبت کرتے ہیں، ایک دوسرے کو بہت پسند کرتے ہیں، اور وہ یہ نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے ہمارا گھر خراب ہو۔ وہ اپنی غلطی کو جب تک چھپا سکتا ہے چھپائے گا، غلطی بھی وہ جو اس نے کی نہیں ہے لیکن اس کی نظر میں اس نے کی ہوئی ہے، لیکن اب جو ہوگا وہ بہتر ہی ہوگا۔ مراد اور انیشا بچے کو اپنے گھر لانے کی پوری تیاری کر لیتے ہیں اور اسے اپنے گھر لے آتے ہیں، اور وہ اپنے نوکروں سے کہتی ہے کہ ہمارا سارا جو سامان ہے بچے کا وہ میرے ہی کمرے میں رکھ دو، جس سے مراد کو تھوڑا اعتراض ہوتا ہے۔ وہ اسے کہتا ہے کہ ہاں اپنے کمرے میں کیوں رکھنا ہے، بچے کا کمرہ علیحدہ جو بنوایا ہوا ہے اس میں اس کا سامان رکھو۔ وہ کہتی ہے کہ نہیں، یہ تو اب ہمارا بیٹا ہے، ہم نے اب اسے پالنا ہے، یہ کون سا ہمارے پاس کچھ دن کے لیے آیا ہے، یہ تو ہمارے پاس اب زندگی بھر کے لیے آیا ہوا ہے۔ اب میں اسے اپنے کمرے میں ہی رکھوں گی، اسے سنبھالوں گی اور یہ ہم دونوں کے ساتھ ہی سوئے گا۔ لیکن مراد جو ہوتا ہے وہ اس بات سے بھی ایگری نہیں ہوتا، لیکن اس کی خوشی کی خاطر کہہ دیتا ہے کہ چلو ٹھیک ہے، جو تمہارا دل چاہے وہی کرو، جو تمہیں اچھا لگے، جو تمہیں صحیح لگے۔ اور نیشا اس کی اس بات سے خوش ہو جاتی ہے اور مان جاتی ہے۔ وہ کہتا ہے ٹھیک ہے، میں اچھا باہر جا رہا ہوں، تھوڑی دیر میں آؤں گا، لیکن روحی کے دل میں جو وہ دماغ میں پلاننگ چل رہی ہوتی ہے پھر سے کہ اب کیا ہوگا، کیسے میں جلد سے جلد اس گھر میں جاؤں، کیسے کیا ہونا چاہیے کیا نہیں ہونا چاہیے، اور بس سوچ ہی رہی ہوتی ہے اور اپنے ہی خیالوں میں مست ہوتی ہے۔ اور اس کی ماں اسے کہتی ہے کہ یہ تم جو کر رہی ہو نہیں ٹھیک کر رہی، ایسا کوئی بھی نہیں کرتا، تم تو ماں بننے کے بعد بھی تمہیں یہ احساس نہیں ہے کہ تم ماں ہو، تم نے تو اپنا بچہ بھی دوسروں کو دے دیا، اپنا گھر بھی برباد کر لیا۔ اگر آج موسیٰ کے ساتھ ہوتی تو تمہارا بچہ بھی تمہارے پاس ہوتا، اپنا گھر بھی ہوتا، خوشحال ہوتی۔ لیکن وہ جو کہتی ہے کہ سارا کچھ پیسے سے ہی ہوتا ہے، گھر ور یہ سب کچھ تو کچھ جھوٹ ہی ہوتا ہے، یہ باتیں جو بنی ہوئی ہیں نا یہ ایسے ہی ہیں، گھر محبت اور پیار سے نہیں چلتے، صرف پیسے سے چلتے ہیں۔ اس کی ذہنیت، اس کی سوچ بالکل یہی ہوتی ہے۔ اب جو چل رہا ہے اسے ایسا ہی چلنے دو۔ اس کی ماں تو کہتی ہے دفع ہو، جان چھوڑ میری، جو تیرا دل کر رہا ہے تو وہی کر، اب تجھے اللہ ہی پوچھے گا، میرا تو صبر ہی تجھے پڑے گا، تم سدھر نہیں سکتی۔ لیکن روحی تو ہے، روحی ہے، اس کے جو ذہن میں ہے اس نے وہی کرنا ہے، لیکن روحی جو کرے گی اب کیا کرے گی دیکھتے ہیں اب وہ آگے کیا کرتی ہے۔ لیکن مراد ان ساری باتوں سے بہت اپسیٹ ہوتا ہے، لیکن کیا کرے، وہ گھر سے تیار ہو کر جا رہا ہوتا ہے کہ اچانک سے اسے انیشا آواز دیتی ہے اور پوچھتی ہے کہ تم جا رہے ہو، کھانا وغیرہ بھی نہیں، ناشتہ وغیرہ کیا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ ہاں میں نے ناشتہ کر لیا ہے، تم تو آج کل بہت بزی ہو نا، اس لیے میرا خیال تو رکھ نہیں رہی ہو، اب ساری توجہ تمہاری بچے پر ہے۔ لیکن انیشا کہتی ہے میں کچھ ایسا نہیں ہے، کچھ دن میں سب کچھ بہتر ہو جائے گا۔ تو وہ کہتا ہے چلو کوئی بات نہیں، تم اپنا خیال رکھو، میں چلتی ہوں۔ اور فوراً سے جو ہوتی ہے روحی تیاری شیاری کر کے، میک اپ فل کر کے، آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر فوراً جو ہوتا ہے مراد آفس پہنچتا ہے تو اسے کال کر دیتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ ہاں جی اب کیسے ہو، اب جلدی سے بتاؤ کہ میرے اس گھر میں انٹری کیسے ہوگی، جلدی سے کوئی پلاننگ سوچو اور مجھے اس گھر کے اندر آنے دو، نہیں تو تمہارے جو خلاصے ہیں سارے کھول کر تمہاری بیوی کو بتاؤں گی۔ مراد اس کی ان باتوں سے بہت تنگ ہو رہا ہوتا ہے، لیکن سہ جاتا ہے، اس کی بات سن بھی لیتا ہے، اسے پیار سے بھی سمجھانے کی کوشش کرتا ہے، اسے ڈانٹ کر بھی سمجھانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن وہ تو ماننے کو تیار ہی نہیں ہوتی۔ وہ کہتی ہے کہ ٹھیک ہے، وہ کہتا ہے چلو ٹھیک ہے، مجھے کچھ وقت دو، میں تمہیں سوچ کر بتاؤں گا۔ پھر مراد کے گھر جو ان کی نوکرانی ہوتی ہے بوا، وہ گھر آتی ہے اور دیکھتی ہے کہ جو انیشا ہے وہ بچے کے ساتھ بہت کھیل کھول رہی ہوتی ہے، اس کی پک بنا رہی ہوتی ہے، اور وہ بے دیکھ کر رونا شروع کر دیتی ہے۔ اور جب انیشا کی نظر بوا پر پڑتی ہے تو وہ اسے پوچھتی ہے کہ آپ ایسا کیوں؟ وہ کہتی ہے کہ نہیں کچھ نہیں، میں تو یہ سوچ رہی تھی کہ یہ بچہ اب اس گھر میں رہے گا تو
اس کی قسمت کیسی ہے، خوشیوں بھرے گھر میں رہے گا، لیکن عنایت آپ لوگوں نے ہم پر کی ہے۔ میں تو اس کی خوشی کو دیکھ کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، لیکن بوا کے اندر دل میں کیا چل رہا ہوتا ہے یہ تو بوا ہی جانتی ہے، اور مراد کے دل کی تو ہم کچھ کہہ ہی نہیں سکتے۔ وہ بیچارہ اتنا پریشان ہوتا ہے، اپنی پریشانیوں میں لے کر بس گھوم رہا ہے، لیکن روحی سدھرنے کا نام نہیں لے رہی۔ وہ بار بار بس مراد کو کال کر رہی ہے اور کہہ رہی ہے کہ اسے گھر آنے کی کوئی ترکیب سوجھے اور جلدی سے مجھے اپنے گھر بلائے، کیونکہ میں نے اسے اپنا بچہ گود دیا ہے، جو کہ وہ اسے یہ بتاتی ہے کہ وہ اسی کا بچہ ہے۔ مراد اب کیا کرے گا، کیا چلائے گا آگے زندگی کو، یہ کیسے کرے گا، یہ تو ہم آگے اب دیکھیں گے۔ مراد اچھا ہے، ٹھیک ہے، بہترین ہے، لیکن کیسے چلائے گا، کیسے ہینڈل کرے گا، کیا روحی کی باتوں میں آ جائے گا، کیا انیشا کو چھوڑ دے گا یا انیشا کو رکھے گا اور روحی کے لیے کچھ پلاننگ کرے گا کہ کیسے اس سے جان چھڑائی جائے۔ جب شام میں ان کے گھر اس کے بھابھی اور بھائی آتے ہیں انیشا کے، تو وہ بہت خوش ہوتے ہیں، ان سے کہتے ہیں کہ چلو کوئی ٹھیک ہے آپ نے رکھ لیا۔ وہ اس ٹائم روحی بھی ان کے گھر آ جاتی ہے، انیشا اسے بلا لیتی ہے کہ تم آ کر اپنے بچے سے مل جاؤ، لیکن اس کے بھابھی اور بھائی کو بھی اعتراض ہوتا ہے کہ بچہ دے دیا تھا تو ٹھیک تھا، اب تو یہ بھی یہاں پڑی ہوئی ہے، ایسے جو تم کر رہی ہو انیشا، یہ سب ٹھیک نہیں ہے۔ لیکن انیشا کہتی ہے کہ وہ اس کا بچہ ہے، میں اسے ماں سے دور تو نہیں کر سکتی، وہ کچھ دن آئے گی، اس کے ساتھ ملے جلے گی تو پھر دیکھ لیں گے۔ لیکن اس کی بھابھی اور بھائی اس کی بات کو مان لیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، جیسے تم لوگ خوش ہو ہم لوگ بھی ویسے خوش ہیں۔ لیکن جو روحی ہوتی ہے نا، وہ مراد کو بار بار بلا رہی ہوتی ہے اور مراد بڑا پریشان ہو رہا ہوتا ہے کہ اب میں کیسے اس کے جا کر بات کروں۔ انیشا کا بھائی جو ہوتا ہے اس کو بھی کسی بات کی شاید بھنک پڑ رہی ہوتی ہے، لیکن وہ مراد کو دیکھ کر وہ بھی بہت اپسیٹ ہوتا ہے کہ مراد اس بات سے مجھے لگ رہا ہے کہ خوش نہیں ہے، لیکن وہ کسی کے ساتھ کوئی بات نہیں کرتا، بس دیکھ رہا ہوتا ہے کہ مراد بھی اپسیٹ ہے اور وہ بھی۔ لیکن پھر وہ کھانا شانا کھا کر اپنے گھر کی طرف چلے جاتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں۔ اب جاتے وقت ان سے کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے اپنا خیال رکھو اور بچے کا بھی۔ جب روحی اور مراد ان کو رخصت کرتے ہیں تو وہاں پہ انیشا جو ہے وہ ان کی باتوں کو پر اثر بھی ہوتا ہے، لیکن جب روحی کو دیکھتا ہے مراد فوری، تو وہ اوپر سے اسے دیکھ رہی ہوتی ہے اور کہہ رہی ہوتی ہے، بس دیکھ رہی ہوتی ہے، اور اس کا اشارہ کچھ ایسا ہی ہوتا ہے کہ اب یہ میری بات سنے۔ لیکن جو مراد ہوتا ہے اسے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ اب جو بلا ہے نا میرے سر پہ ادھر ہی کھڑی ہے، اس نے جانا نہیں ہے، تو وہ فوراً سے جلدی سے ایک ترکیب سوچتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، انیشا سے کہتا ہے کہ ٹھیک ہے تم گھر کا خیال رکھو، تو میں ایک دفعہ باہر جا رہا ہوں، مجھے کچھ ارجنٹ کام آ گیا ہے، میں باہر جا رہا ہوں اور ابھی کچھ کام ہے، میں نپٹا کر واپس آتا ہوں۔ وہ انیشا سے یہ کہہ کر چلا جاتا ہے اور انیشا کہتی ہے کہ چلو ٹھیک ہے تم اپنا خیال رکھنا اور جلدی سے آنا۔ پھر وہ اپنے کمرے میں چلی جاتی ہے اور جا کر دیکھتی ہے کہ روح بھی بچے کو لے کر نیچے آ جاتی ہے، اور روحی جو ہوتی ہے وہ انیشا کو بچہ پکڑانے کے بہانے کوئی نہ کوئی دماغ میں ترکیب سوچ رہی ہوتی ہے اور یہی تانے سنا رہی ہوتی ہے بیچ میں کہ میں اب اپنے بچے سے دور ہوں، میں اس کا خیال کیسے رکھوں، بس یہ تو اب آپ کے پاس رہے گا، میں تو کبھی کبھار ملوں گی، میں تو اسے کبھی کبھار دیکھوں گی۔ لیکن جو انیشا ہوتی ہے وہ دل کی بہت صاف ہوتی ہے، وہ اسے کہتی ہے کہ بچپن میں کیے ہوئے جو سارے پل ہمیں اپنے کچھ پل یاد نہیں، ہم اس بچے کو محروم نہیں رکھیں گے، اس کی تو دو دو مائیں ہیں، تمہارا جب دل چاہے تم آ جایا کرو، بلکہ ایسا کیا کرو کہ بوا کے ساتھ روزانہ ہی آ جایا کرو اور بچے کو دیکھ لیا کرو۔ روحی تو پہلے سے یہی سب چاہتی ہوتی ہے جو انیشا کہہ دیتی ہے، لیکن انیشا کے بھابھی اور بھائیوں سے سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، وہ اسے کہتا ہے کہ میں اپنی بیگم سے کہتا ہے میں اس کے پاس جاؤں گا اور اسے سمجھاؤں گا۔ پھر وہ اپنی بہن کے پاس آتا ہے، اسے سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ تم جو کر رہی ہو وہ صحیح نہیں ہے، لیکن وہ اپنے بھائی کو سمجھاتی ہے کہ آپ بھی اگر میرا ساتھ نہیں دیں گے تو کون میرا ساتھ دے گا، آپ تو میرے پر یقین کریں۔ وہ اپنی بہن کی بات مان لیتا ہے اور کہتا ہے کہ چلو ٹھیک ہے جو تم کر رہی ہو ٹھیک ہے، اسے خدا حافظ بولتا ہے اور چلا جاتا ہے۔ اب آگے کیا ہوگا نیکسٹ ایپیسوڈ میں، میرے ساتھ جڑے رہیں اور دیکھتے رہیں۔ اللہ حافظ۔